बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I'm sure आप मुझे जानते हैं। सकलैन मुश्ताक मेरा नाम है और फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर और हेड कोच पाकिस्तान टीम। मैं आज प्रेजेंटर हूँ, क्रिकेट नहीं खेलूँगा, दूसरा नहीं करूँगा। मेरे साथ जो हस्ती बैठी हैं शो जो है इनके साथ मैं करूँगा। और इनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में जो आ रहा है वो शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति उनके ताउन से है। उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलें, मैं अपने मेहमान की तरफ चलता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी। ये PhD हैं जी इस्लामिक हिस्ट्री, कल्चर एंड थॉट्स में। तो इंशाल्लाह इनकी तरफ सवाल जो है मैं करता चला जाऊँगा और आज का प्रोग्राम जो है हम दोनों ही गपशप लगाएंगे। आपकी तरफ जो आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम को लेके आएंगे। मेरा सवाल है जी डॉक्टर साहब आपसे, इस्लाम में रिज़्क़ हलाल की अहमियत और उसकी फ़जीलत के ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाई सकलैन मुश्ताक साहब। बहुत शुक्रिया। हम स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका इनायत किया कि हम इस मुबारक लम्हात में इस्लामी तालीमात से इस्तिफ़ादा करने लगे हैं। रिज़्क़ हलाल ये इस्लाम का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। वैसे तो दुनिया के हर मज़हब के अंदर हलाल हराम के कुछ मयारात मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के सारे अमाल की बुनियाद ही गोया कि रिज़्क़ हलाल तय्यब और ताहिर के ऊपर है। और कलाम मुक़द्दस में भी अल्लाह करीम ने बड़ी शर बस्त के साथ इस बात का ज़िक्र किया कि या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल और तय्यब है वो तुम खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्यों? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हलाल ये वैसे हिल्लुन से निकला है, अरबी का लफ्ज़ है, कुरान पाक और हदीस की इस्तिलाह है। इसका मैंने गिरा खोलना, यानी वो रिज़्क़, वो अमल जिसको शरीयत ने जायज़, मुनासब, मौज़ू और जायज़ करार दिया और उसकी गिरा खोल दी कि तुम इसको इस्तेमाल करो, अपने तसर्रुफ़ में लाओ, तो उसके लिए लफ्ज़ हलाल इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी ज़िद जो है अल-अशियाउ तुरफ़ु बिअज़दादिहा, चीज़ें ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं, वो हराम है। ऐसा अमल या ऐसी शय जिसकी गिरा शरीयत ने, कुरान और सुन्नत ने नहीं खोली और जिससे बचना और परहेज़ करना ज़रूरी है, तो उसको हराम कहते हैं। क्योंकि इसी के अपोज़िट कुरान पाक में अल्लाह ने ये भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुद्रू इलल हुकाम लिताकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। कि ऐ ईमान वालो, तुम एक दूसरे के माल हराम तरीके से ना खाओ। जिन ज़राए को अल्लाह ने नाजायज़ करार दिया है ना खाओ, और के लोगों को हुकाम के पास ले जाओ, उनके टाउट बन के, एजेंट बन के, ताकि लोगों का माल का कुछ हिस्सा, जैसा वो कमीशन वगैरह लेके या एजेंटी करके जो है, तो वो तुम गुनाह के तरीके से, गुनाह के साथ ना खाओ, और तुम इस बात को जानते भी हो। तो जहाँ हलाल का हुक्म है वहीं हराम की भी ममानियत है। और कुरान पाक में एक नहीं 20 आयत हैं कि जो रिज़्क़ हलाल के ऊपर जो है वो बेहद ताकीद करती है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम की भी मुतअद्दिद हदीस हैं। इस हवाले से आपने फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और ये भी फरमाया कि इससे बेहतर किसी ने कोई ग़ज़ा नहीं खाई मगर जो इंसान ने अपने हाथ से कमाया। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और वो अपने हाथ से रिज़्क़ कमा के खाते थे। और अल्लाह ने नबियों को भी यही हुक्म दिया कि तुम रिज़्क़ हलाल कमाओ
اور رزق حلال کھاؤ، اور یہی حکم اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے۔ اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ اگر اس کی الٹ اگر کوئی رزق حرام استعمال کرتا ہے تو وہ بے شک کسی مقدس مقام پہ جائے، جس طرح ہمارے لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، کچھ زیارات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں، اور وہ مسافر بھی ہو اور اس کے پاؤں بھی متورم ہوں، چہرہ بھی خاک آلود ہو، کپڑے بھی گرد آلود ہوں، اور چھالے بھی پاؤں میں پڑ جائیں، تو اب اس مقدس جگہ پہ جا کر بھی اگر وہ اللہ کے آگے روئے، التجا کرے، گڑ گڑائے اور ہاتھ بلند کرے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے یا کوئی عبادت بجا لائے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کھینچتے کھینچتے وہ اللہ کے عرش کے ساتھ بھی لگا دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اگر اس کے اوپر جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ حرام کمائی کے، اس کے جسم میں خون حرام کمائی کا، اور اس کے جسم کا گوشت حرام کمائی سے پلا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور حلال کے حوالے سے فرمایا کہ جو رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بھی ہے، جب وہ تھک ہار کے گھر آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ مجھے اس شخص سے حیا آتی ہے اور مجھے اس شخص سے حساب لیتے ہوئے بھی حجاب محسوس ہوتا ہے کہ جو رزق حلال کماتا رہا، رزق حلال کھاتا رہا، میں اسے حساب کتاب لوں۔ تو اس اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے اندر یہ بڑی سخت حدیث ہے، لیکن اب بندہ حقائق چھپا نہیں سکتا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ سن لو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کے ایک بھی لقمہ حرام کا استعمال کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی دعاؤں اور عبادات کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتا تا وقتے کہ وہ تائب ہو، سچی توبہ کرے۔ تو اب جب ہم قرآن و حدیث اور فقہاء کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے اوپر مزید غور و فکر کا موقع ملتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو سن لیں کہ جس عمل کو اللہ کے نبی نے قرآن مقدس نے حلال قرار دیا، تجارت کے ذریعے، آپ زراعت کے ذریعے، آپ اپنی سروسز پیش کر کے، اپنی خدمات پیش کر کے، اپنا قیمتی وقت دے کر جو آپ عمل اس سے رزق حاصل کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ رزق بھی حلال ہو، حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو، پھر اس کا مصرف بھی حلال طریقے سے ہو۔ یہ فرما اعلیٰ منکتا سادہ، سرکار نے فرمایا کہ پھر یہ نہیں کہ تم فضول خرچی کی راہ پہ چلو، تم اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ اور اللہ نے جو اپنے بندوں کی شان بیان کی، جو رحمان کے بندے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب اللہ انہیں کوئی رزق دیتا ہے اور وہ اس رزق کو استعمال کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے وہ درمیان جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رزق حلال جہاں کمانا جائز ضروری ہے تو اسی طرح اس کو حلال راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہوتے ہیں، ایک ویسے تبذیر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسراف ہے۔ تبذیر کہتے ہیں کہ اس جگہ مال خرچ کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ ایک پائی بھی خرچ کرے گا تو وہ فضول خرچ ہے، وہ تبذیر میں آ جائے گا۔ اور اسراف یہ ہے کہ جس میں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ کچھ حدود و قیود بھی رکھے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے تاکہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال نہ بنے، ہمسایوں کا بھی خیال کیا جائے، باقی انسانوں کا بھی لحاظ کیا جائے جس معاشرے میں رہتے ہیں۔ تو اعتدال کے ساتھ سرکار کا یہ بھی فرمانا ہے کہ خیر الامور اوسطھا،
بہتر کام وہ ہیں جو میانہ روی پہ مبنی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اعتدال پسند ہے۔ تو جو طریقہ ہے وہ بھی حلال ہو، حرام نہ ہو، چوری کے ذریعے نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں، رشوت نہیں، غبن نہیں، اور ممنوع اشیاء کی تجارت کے ساتھ وہ رزق نہ حاصل کیا ہو، مال حاصل نہ کیا ہو، غبن نہ کیا ہو، جھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور دیگر جو بھی ذرائع بعض عصمت فروشی کرتے ہیں، کوئی شراب نوشی کے کاروبار کرتے ہیں، تو شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی تجارت بھی حرام، اور ان کو چاہے جائز پیسوں سے حاصل کریں وہ بھی حرام کے زمرے میں گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو سہولت کار بنتے ہیں رزق حرام کے لیے وہ سارے ملوث ہیں، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب ڈھونے والا، شراب کشید کرنے والا، وہ 12 قسم کے جتنے لوگ ہیں سارے یکساں مجرم ہیں، کیونکہ وہ اس نظام کو وہ تقویت دے رہے ہیں۔ تو وہ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں جھوٹ اور فراڈ کے مواقع ہوتے ہیں وہ زمین میں اللہ کے لیے سب سے بری جگہ ہیں، جس طرح بازار ہوتے ہیں، کچہریاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ مسجدیں یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، جہاں پہ عبادت ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فیض سکینہ نازل ہوتا ہے، ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اللہ اور خوش نصیبوں کا فرشتوں کی موجودگی میں ذکر خیر کرتا ہے۔ تو حلال اور حرام کی بہت سی تفصیلات آگے آ جاتی ہیں۔ تو جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، خلفائے راشدین کی سیرت اور دیگر صحابہ کرام کی سیرت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میری ہر دعا اللہ قبول کر لیا کرے۔ تو سرکار نے انہیں آیت الکرسی نہیں بتائی، سورہ یاسین نہیں بتائی، فرمایا کہ اگر مستجاب الدعوات بننا ہے تو 2 کام تو کر، تو مستجاب الدعوات تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ فرمایا کہ تو زبان سے صرف سچ بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، زبان سے سچ بول اور اپنے منہ میں صرف لقمہ حلال لے کے جا، گویا کہ صدق مقال اور عقل حلال۔ اور صحابہ میں انہیں مستجاب الدعوات سمجھا جاتا تھا، جس نے دعا لینی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جائیں۔ تو الحمدللہ ہم اہل اسلام جو ہے مسلمان ہیں، ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی علیہ السلام عطا کیے جن کی ساری زندگی اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ، جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، علماء دین، ان کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھے رزق حلال جب انسان کھاتا ہے اور وہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو سرکار فرماتے اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جہاں نبیوں کو حکم دیا کہ تم رزق حلال کھاؤ، پھر کہا پھر اللہ کی عبادت کرو، تو گویا کہ اس وقت تک عبادت بھی مقبول نہیں جب تک رزق حلال کا اہتمام نہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے جہاں عبادت کا حکم دیا فرمایا کہ التائبین العابدین، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور پھر عبادت کرنے والے ہیں، تو توبہ کو مقدم رکھا کہ پہلے اگر کوئی اس رزق کے حوالے سے کوئی ایسی کردار میں حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے اگر کوئی کوتاہی ہے تو پہلے توبہ کرو، التائبین، تم توبہ کرو، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو بہت زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ تو پہلے تائب اور پھر عبادت، تو نبیوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ پھر اللہ کی عبادت کرو، تو گویا کہ رزق حلال جب پیٹ میں جاتا ہے تو پھر انسان کا حلال طرف رجوع ہوتا ہے، عبادت کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسا نور پیدا ہوتا ہے، ورنہ کہتے ہیں ایزی کام ایزی گو، مال مفت دل بے رحم، وہ چوراں دے کپڑے دے ڈانگاں دے گز والا صاحب، جو حرام طریقے سے آتا ہے اس سے پھر برائی، اس سے پھر دین سے نفرت، دین سے دوری، اور وہ جتنے برے احساسات خیالات ہیں۔ تو جب میں تھوڑا انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے بھی ایک انگلینڈ میں ایک میرے دوست ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ اکثر
اسی عنوان پہ ہی جو بات ہے وہ کرنا چاہوں گا. تو وہ فرماتے تھے کہ حرام اندر جائے اور آرام اندر آئے یہ ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں حرام اندر جائے گا آرام باہر آ جائے گا, تو آپ کی زندگی میں سے آرام سکون نکل جائے گا. ہاں, حلال اندر جائے گا تو آرام اندر آئے گا, سکون اندر آئے گا, چین اندر آئے گا. اور پھر ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ نور ہے حلال کھانے سے. دوسری وہ مثال دیتے تھے ایک بڑی مشہور, اور میں بھی جب ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا, جیسے آج آپ کی صحبت میں, وہ اکثر مثال حلال حرام کا وہ بہت زیادہ وہ ایمفسائز کرتے تھے, کیونکہ باہر دنیا میں جب جاتے ہیں آپ, انگلینڈ امریکہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو حلال کھانے, حلال ریسٹورنٹ, حلال جگہیں جہاں پہ حلال چیزیں مل رہی ہوں تو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اب تو ماشاءاللہ اتنا اویئرنیس ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ آپ کو جہازوں میں حلال کھانے ملتے ہیں, اگر آپ ان کو کہہ دیں تو آپ کو حلال کھانے دیتے ہیں. تو وہ اکثر مثال دیتے تھے, کہتے ہیں کہ بھئی اگر نالج نہیں ہوگا آپ کے پاس حلال حرام کا, کہ حلال کمانا کیسے ہے, حلال خرچ کیسے کرنا ہے, حلال کھانا کیسے کھانا ہے, کون سی چیزیں حلال ہیں, نہیں ہوگا, اور آپ صرف دنیا کے پیچھے, مال کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. تو اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ درخت کے اوپر چیل اور فاختہ بیٹھے تھے. تو وہ ایک مثال ہے. جی جی ٹھیک. تو کہتے ہیں چیل اور فاختہ بیٹھے ہیں, تو چیل فاختہ کو کہتی ہے کہ تم اڑ جاؤ یہاں سے, شکاری تمہارا شکار کرے گا. فاختہ کہتی نہیں نہیں, شکاری تمہارا شکار کرے گا. تو چیل کہتی ہے دیکھو میں حرام ہوں, تو حلال ہے, تو شکاری تیرا شکار کرے گا. فاختہ کہتی نہیں, شکاری تیرا ہی شکار کرے گا. ادھر سے جناب شکاری آتا ہے, بندوق لے کے مارتا ہے گولی چیل کو. چیل نیچے تڑپ رہی, فاختہ کہتی میں نہیں کہتی تھی کہ شکاری تیرا شکار کرے گا. کیوں کہ شکاری جو ہے وہ حلال حرام نہیں دیکھ رہا, موٹا مال دیکھ رہا. تو چیل ہوتی بڑی, فاختہ ہوتی چھوٹی. چھوٹا سی. ہاں, تو موٹے مال کے چکر میں جائیں گے تو حلال حرام نکل جائے گا, وہ حلال حرام کو انسان سوچے گا نہیں. تو خیر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑا یعنی جو ہے اسلام کی روشنی سے, صحابہ کے واقعات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کی روشنی سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. تو نالج, دین کا, اسلام کا نالج بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں لیں گے تو ہمیں حلال حرام کا پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم کھاتے چلے جائیں گے, اور ہوگا کیا کہ ہماری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. تو حلال کمانا کیسے ہے, حلال جو ہے وہ خرچ کیسے کرنا ہے, حلال سے جو ہے وہ رزق جو ہم خوراک کھا رہے ہیں, ڈائٹ کھا رہے ہیں, وہ ہمارے اندر جائے, حرام نہ جائے, اس کا نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی ایم شیور کہ آج کے پروگرام میں بہت سارے آپ کو ایسے پوائنٹس ملے ہوں گے جو کہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو حلال طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے, آخرت بھی بنے. تو اچھے کام کریں گے, حلال طریقے سے کمائیں گے, حلال طریقے سے خرچ کریں گے اور حلال رزق کھائیں گے, ہمارا فائدہ بھی ہوگا دنیا کا آخرت کا بھی. تو اس اویئرنیس میں آگے بھی پھیلائیں یہ میسیج دوسروں تک بھی, اور کوشش کریں کہ ہم لوگ اس کا حضور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اولاد کو بہترین ہم جو تحفہ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں وہ رزق حلال ہے. دیکھو رزق حلال جب اولاد کھاتی ہے تو ان پہ اوپر نصیحت بھی اثر کرتی ہے, ان کے اندر حلال حرام کا تصور بھی پنپتا ہے, اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے, ظاہر بھی پاک ہوتا ہے. کیونکہ جس وقت رزق حرام صرف ہمیں نقصان نہیں دیتا, ہمارے کنبے کو بھی خراب کرتا ہے. جیسے قرآن میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں دولت کی کثرت نے ہلاک کر دیا, تم قبروں تک پہنچ گئے. اور یہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کے اندر بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں, طمع کی, لالچ کی, گندی خواہشات, حسد پیدا ہوتا ہے, تکبر اور غصہ, یہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی پنپتی ہیں. پھر جس گھر کے اندر ایسے حالات ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, بعض ایسی فیملیز ہیں کہ باپ جو ہے وہ 45 سال لگا کے حلال حرام اکٹھا کرتا ہے, جائیدادیں بناتا ہے, کوٹھیاں, بینک بیلنس, لیکن اولاد جو ہے ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہوتی,
اور ان کو بھی اسی حرام کے ہی چکر میں پھنسا ہوتا ہے، وہ 45 دنوں میں اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئی تھنک ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے، ہمارا پروگرام اس وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے۔ آپ کے ساتھ اور بھی ایپیسوڈ چلیں گے اس کے، میرا خیال ہے ہم لوگ آپ کے پاس جو ہے حلال رزق اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے انفارمیٹیو پروگرامز آپ کی خدمت میں ہم لوگ لاتے رہیں گے۔ ہمیں بہت شکریہ ادا کرنا ہے آپ کا کہ آپ ہمیں ٹائم بھی دے رہے ہیں اور آپ اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا پڑے گا ہمیں شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا، جن کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم سب جو ہے اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر صاحب دعا کیجیے گا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا لک صمنا و بک آمنا و علیک توکلنا و علی رزقک افطرنا فاغفر لنا یا واسع المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جی۔ کیپ واچنگ اس آن رمضان ٹرانسمیشن، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔